ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਕੋਡ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ UN ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 8000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਉਹ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਦੂਦ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬੈਰੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁਆਈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਾ ਪੜਾਚੀ ਨਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੁਦਾਨ ਮਾਡਲ ਸਬੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਚੈਨਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। आप आज के व्लॉग में जो अहम डिस्कशन है वो एक तो फ़लस्तीन के आपको पता है ताज़ा तरीन सिचुएशन है। उम्मत मुस्लिमा को ये चीज़ पता चलनी चाहिए, बिलाशुबा अब लोग इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते, लेकिन जंग का आज 28वां दिन है और मियाँ वाली एयर बेस पे क्या हमला हुआ, बलोचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, पारा चिनार है, कुरम एजेंसी है, अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल क्या है, ये इंटरनेशनल हालात का पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हिज़्बुल्लाह के जो रहनुमा हसन नसरुल्लाह वो भी पहली मरतबा जलसा आम में उन्होंने खिताब किया और सूरत हाल यकदम बदल गई। और इस खिताब में क्या बड़ी अहम बात थी और इसराइल किस तरह खुफिया तरीके से हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन दाखिल हो रहे हैं, आज़रबाईजान क्यों हमायत कर रहा है वाहिद इस्लामी मुल्क इसराइल की, वहाँ पर उनकी हमायत में इसराइल की हमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। सऊदी अरब इन तमाम हालात के बावजूद इसराइल से मेगा डील तस्लीम करने पर अभी भी क्यों तैयार है। इस्माइल हानिया का ये इल्ज़ाम कि जो अरब पर हमले हो रहे हैं गज़ा पर वो अरब अमारात से हो रहे हैं और हमास का जो रहनुमा ये बैरूत से ईरान मुंतकिल हो रहा है, इस पर इसराइल दावा कर रहा है। रूस की पार्लियामेंट एटमी तजर्बात पर जो पाबंदी का मुआहदा उसकी तौसीक नहीं कर रही, उस पर मंजूरी होगी, ट्विटर ने दस्तखत भी कर दिए, बड़ा अहम मामला ये भी। और दुनिया में इस वक्त बड़े मुख्तलिफ महाज खुल रहे हैं, उसमें आर्कटिक का जो इलाका है वो भी घेरे में आ चुका। और जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपको पता है लातीनी मुल्क बोलीविया इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन की हमायत में इंसानियत के जराइम पर सफ़ारती ताल्लुकात भी मुनक़ता कर रहा है। लेकिन हैरानकुन अंदाज़ में इस्लामी ममालिक की तरफ से ऐसा ऐलान क्यों नहीं आ रहा। अभी कश्मीर और फ़लस्तीन का बड़ा अहम मामला है, आपको पता है गज़ा इस वक्त इसराइल अब क्यों कब्ज़ा करना चाहता है। उसकी सबसे पहले मैं आपको यहीं से शुरू करूँ तो गज़ा एक समुंदर की पट्टी, आपको पता है नक्शा आप देखें गहरे पानियों में इसका शुमार है और उसके बाद जो बाकी इलाका वो सारा फ़लस्तीन का आता है। इसराइल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है फ़लस्तीन। अगर इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा करता है तो उसके बाद उन्हें फिर कोई ख़तरा नहीं कि दुनिया से बाहर कोई भी दाखिल हो सकता है, कोई जिहादी तंजीम आ सकती है, इस रास्ते से आ सकती है, खुराक आ सकती है, उन्हें असलहा मिल सकता है, वो मज़ीद उन्हें आगे आने वाले दिनों में परेशान कर सकते हैं। गज़ा का कंट्रोल इसराइल इसीलिए हर सूरत में रखना चाहता है कि फिर फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर इसराइल के रहमो करम पर होगा। तो ये इलाका लाजमी खाली करवाना चाहते हैं, इसकी वजह गैस भी है और इस इलाके की आपको पता नहीं ज़रूरत भी है। फास्फोरस बम शदीद बमबारी 7 अक्टूबर से गज़ा पर तकरीबन 18,000 टन
جو کہ ہیروشیما سے امریکہ نے جب ایٹمی حملہ کیا تھا تو ہیروشیما آپ کو پتا جاپان کا شہر تھا 900 کلومیٹر پر، اس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی اس وقت. اب غزہ کا جو علاقہ ہے یہ 45 کلومیٹر اور یہاں کی آبادی 22 لاکھ ہے. باقی اب خود جمع تفریق کریں 18,000 ٹن بارود مارا جائے گا تو کیا ہوگا. یہ اتنی شدید بمباری اسی لیے کی جا رہی ہے کہ علاقہ خالی ہو جائے. امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس میں وقفہ کریں. اندازہ کریں اتنی بمباری. اب آپ کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو یا فلسطین کا بہت نقصان ہو رہا. تو ایسا نہیں ہے. 1920 سے 48 تک 30,000 فلسطینی شہید ہوئے، پھر 48 سے 21 تک 63,000. تو اب تک جو شہادتوں کا سلسلہ ہے وہ 13,000 کے قریب ہے. 30 دن ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود دیکھیں عرب لیگ کا جو اجلاس آ رہا ہے وہ 10 نومبر کو. اسلامی ممالک اتنی دیر کر رہے ہیں. یمن ایک واحد ملک ہے جس نے جنگ کا اعلان کیا اور لانگ رینج میزائل رکھنے والا ایک واحد ملک. امیر ترین جو عرب ممالک ہیں وہ ابھی تک بیانات کی حد تک ہی کھڑے ہیں. حتیٰ کہ وہ بولیویا کی میں بات کر رہا تھا، دیکھیں وہ لاطینی ملک انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے، لیکن مسلمان ممالک ابھی تک کچھ نہیں کر سکے. بحرین کی البتہ پارلیمنٹ نے اقتصادی تعلقات ختم کیے، اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کیا اور ان سے تعلقات ختم کیے. طیب اردگان ایرانی وزیر خارجہ سے ملا اور طبی امداد کے لیے بحری جہاز، 40 ایمبولینس، وینٹیلیٹر، یہ سارا سامان وہ بھیج رہے ہیں چھوٹے فیلڈ اسپتال بنا کے. اسلامی اتحاد جو ہے انہوں نے 4 اسلامی ممالک پر یہ جو مداخلت ہو رہی ہے عسکری، اسے شریعت کے تقاضے کو قرار دے دیا ہے جہاد کا. اور مالٹا آپ کو پتہ ہے ایک یورپین ملک، انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولے عطیات جمع کرنے کے لیے. عرب ممالک غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے 30 ملین ریال کا انہوں نے عطیہ دیا. اور اس جنگ میں یہ نہ بھولیں کہ اسرائیل کا بڑا شدید نقصان ہو، ان کی معیشت اس وقت بری طرح تباہی کا شکار ہے. پھر جو سفیر ان کے ملکوں سے نکالے جا رہے ہیں اس سے بھی ان کا ایک بہت بڑا نقصان دنیا بھر میں. قاسم بریگیڈ کا جو ابو عبیدہ وہ تو کہہ رہا ہے ہم نے 6 گاڑیاں اور بختر بند اور ٹینک تباہ کیے ہیں. حزب اللہ جو ایران کی سب سے مضبوط پراکسی آپ کو پتہ ہے اس پورے علاقے میں، وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہے. انصار اللہ بھی شامل ہے، شام کی حکومت بھی شامل ہے. پھر جو چھوٹے موٹے گروپ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. امریکہ کے 6 جہاز سعودی عرب کی فضا سے گزر کر بحیرہ امر میں ساز و سامان بھی لے کر پہنچے تاکہ اگر یمن سے حملہ ہو تو وہ روک سکیں. عراق میں جو امریکی ایئر بیسز ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل کی طرف سے اب کوئی خاص قابل ذکر پیش رفت نہیں ہے. گوریلا جنگ تو شروع ہو چکی ہے. اسرائیل کا ایک لیفٹیننٹ کرنل اور کچھ افسران بھی اس میں مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر 19 مقامات پر حملہ ہوا اور یہ پہلی مرتبہ خودکش ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں. گائیڈڈ میزائل جو ہیں ان سے اسرائیل کے بحری بیڑوں کو نشانہ بھی بنایا گیا. پھر جس کے جواب میں اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بڑی گولہ باری کی. دنیا بھر میں اب اس کے ساتھ ساتھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. عالم اسلام کا سب سے بڑا جو طاقتور جلسہ تھا وہ حسن نصر اللہ نے کل کیا. جو لوگ جانتے نہیں حسن نصر اللہ کون ہے، دیکھیں یہ ایک بڑے مشہور معروف رہنما ہیں. ایران کی بھرپور مدد سے ایران، عراق، لبنان، فلسطین اس پورے علاقے میں ان کی بڑی اثر و رسوخ ہے. 1982 سے اسرائیل کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں. اور یہ پہلا حزب اللہ کا سید عباس موسوی جو تھا 1992 میں جب شہید ہوا اسرائیل کے ہاتھوں، تو پھر 63 سالہ حسن نصر اللہ نے یہ جنگ سنبھال لی. سیاسی اعتبار سے بھی پارلیمنٹ میں تو الیکشن ہار چکے ہیں، لیکن لبنان میں ان کی بڑی اکثریت ہے. ان کی تقاریر اور خطابات بڑے پرجوش ہوتے ہیں. ابو ہادی کے نام سے وہاں پر مشہور ہے. اس کا ایک بیٹا 1997 میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید بھی ہو چکا. اور جس جنگ نے انہیں شہرت دی وہ 2006 کی جنگ تھی. 3 دن کی لڑائی کے بعد انہوں نے اسرائیل کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا تھا اور اسرائیل وہ جنگ لبنان سے ہارا تھا. تو کل کی جو تقریر تھی بڑی پرجوش تھی لیکن بڑی مدبرانہ الفاظ تھی. لوگ سمجھتے تھے کوئی بہت بڑے بیانات ہوں گے، لیکن اس نے مسلمان ممالک کی مشکلات کا، مجبوریوں کا، جنگ کے پھیلاؤ کا، سنگین خطرات کا وہ کوئی بڑے بڑے بیانات نہیں دیے، کوئی ایسے دعوے نہیں کیے. وائٹ ہاؤس سے کہا دیکھو جنگ کو مت پھیلاؤ، اسرائیل کے خلاف مزید محاذ مت کھولو، سیز فائر کریں اور امن کے ساتھ معاملے کو حل کریں. یہ جاریت نہ رکی تو پھر بحری جہاز ایک دفعہ پھر اسرائیل کی طرف نشانہ ہم شروع کریں گے. اور لبنان، عراق اور افغانستان میں آپ جنگ ہار چکے ہیں، یہاں بھی ہاریں گے. دیکھیں اور اگر لبنان ایران پر حملہ ہوا تو پھر مجاہدین جو ہے وہ اسرائیل میں پہلے سے جو خفیہ طریقے سے داخل ہو چکے ہیں وہ بہت بڑا نقصان دینے جائیں گے. اب دیکھیں فلسطین کو یہ خالی کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اسرائیل کے بھی 53 گاؤں اس وقت خالی ہو چکے ہیں، تو نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے. مسلمان ممالک کو حسن نصر اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیل بیچنا تو کم از کم بند کرو. اور یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جنگ پچھلی جنگوں کی طرح نہیں ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا اب یہ بڑی حیران کن بات ہوگی اور پریشان کن. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہاں ایک اور چیز، جو 7 اکتوبر کا جو حملہ حماس کا تھا اس میں انہوں نے کہا ہماری یا کسی بھی تنظیم کو، مطلب CIA سمیت، ایرانی انٹیلیجنس سمیت، موساد، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہوا. یہ مقامی طور پر اسلحہ تیار کر کے خود حماس نے خطرناک آپریشن ترتیب دیا.
امریکہ پہلے ویسے کہہ چکا ہے کہ ایران کو ہم ذمہ دار اس میں نہیں ٹھہراتے، اور یہی بات حسن نصراللہ نے کی کہ ہم جنگ میں 8 اکتوبر کے بعد شامل ہوئے۔ تو اب یہ جو جنگ چل رہی ہے، دیکھیں یاد رکھیں اس میں فلسطینیوں کا تو بہت بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور یہ اتنی جلدی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اگر سمجھتے ہیں۔ امریکہ افغانستان میں اگر 20 سال پھنسا رہا، ویتنام میں پھنسا رہا، عراق شام میں کامیاب نہیں ہو، تو یہ یہاں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ البتہ شہادتیں ہوں گی، نقصان ہوگا، اور وہ دونوں طرف سے ہوگا، یہ نہ سمجھے صرف فلسطین کا ہو رہا ہے، ان کا بھی بہت نقصان ہے جو میں نے ابھی آپ کو خبریں ساری بتائیں۔ فلسطین میں غزہ کی حد تک نہیں، یہ اب انٹرنیشنل سٹیج بنا ہوا ہے بہت بڑا، اس میں ہر اس اسلامی ملک میں جہاں پر دیکھیں امریکہ کا ہاتھ نہیں پڑتا، جیسے ملیشیا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان ترکی اور ملیشیا میں ایک اتحاد بنانے جا رہے تھے، ٹی وی سٹیشن میڈیا کے ذریعے کام کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوا، ملیشیا میں مہاتیر محمد کی حکومت گرائی گئی، ترکی میں طیب اردگان کو الیکشن ہروایا گیا، عمران خان کو پھر رجیم چینج آپریشن کے بعد عرب دنیا سے ہٹایا گیا، کس طرح پھر رجیم اس میں ہٹایا گیا، پھر عرب دنیا کی مدد سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنائے گئے، عرب امارات اور ہندوستان کو جوڑا، کشمیر میں انویسٹمنٹ کرائی، اب سعودی عرب 30 ارب ڈالر کی آئی پی ایل کرکٹ میں پیسے لگا رہا ہے، عرب امارات نے ہوٹل خریدے، سرمایہ کاری کی ہندوستان میں، انہیں اوپر لے کے اس خطے میں آ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے تمام اہم ممالک کے ساتھ کنٹرول میں ہے، قطر، سعودیہ، آپ کو پتہ ہے وہاں امریکہ کی ایئر بیسز بنی ہوئی ہیں۔ جی تو دوستو ایسی آئی ویڈیو امید کرنا تمہیں پسند ہوئی۔ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ مسلم ممالک ہی جڑے نے وہ جڑا نا کوئی سٹینڈ نہیں لے پا رہے، کم از کم انہاں دا اسرائیل دا تیل تے بند کر سکتے ہیں جنہیں بھی مسلم ممالک نے، وہ تمہیں پتہ ہے جڑے مسلم ممالک نے نا، اسلامی ممالک ان تیل دی دولت نہ مالا مال ہے، لیکن افسوس کی گل ہے کہ وہ جڑے نا تیل بھی بند نہیں کر رہے۔ تے پاکستان بھی کم از کم اتنا کر سکتا ہے بیانات تو نکل کے فلسطین نو اسلحہ اپنا، اپنے جنگی جہاز وغیرہ، اپنا اسلحہ وغیرہ، اپنے راکٹ وغیرہ جہاں وہ دے سکتا ہے، دینے چاہیے نے، کیونکہ انہوں نے ضرورت ہے اس ٹائم مسلم کہہ لو کہ مدد کی۔ باقی اہی دعائیں کرنے اللہ پاک فلسطین دی حفاظت کرے دے، کہ بھی مدد فرمائے تے اسرائیل تباہ و برباد کرے دے، جتنے بھی اسرائیل دے پیچھے جتنے بھی جڑے اسرائیل نے سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے تباہ و برباد کرے، تے باقی اسرائیل دی جڑیاں پروڈکٹ نے انہوں کا بھی بائی کاٹ کرو، تاکہ یہی چلو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اہی انہوں تے کر سکتے ہیں کہ انہوں دیا جڑیاں چیزاں نے انہوں کا بائی کاٹ کریے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک ہی انہوں کی معیشت نو نقصان تو پہنچا سکنے ہیں نا۔ باقی یہی دعائیں کرنے اللہ پاک فلسطین دی بھی مدد فرمائے، اسرائیل نو تباہ و برباد کرے۔ تے میری کہنا ویڈیو تمہیں اچھی لگی ہوئے گی، باقی ملنے نیکسٹ ویڈیو چ، اندر اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔